बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मुकर्रम अब्बास और आप देख रहे हैं कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की धरती सलाहियत, काबिलियत और लियाकत के लिहाज से बेमिसाल है और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों नौजवान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, वकील बनकर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। दुनिया को कश्मीर के बारे में बेहतर तासुर दे रहे हैं, मुल्क और कौम की इज़्ज़त और वक़ार का बाइस बन रहे हैं। एक ऐसे ही बासलाहियत नौजवान हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन से केमिस्ट्री में PhD की डिग्री हासिल की और तमाम कश्मीरियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। यकीनन ऐसे नौजवान मुल्क और कौम का एक अजीम सरमाया है और इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं और इनकी जो जद्दोजहद है, वो तमाम नौजवानों के लिए एक मशअल राह है कि अगर हम बुलंदी तक पहुंचना चाहते हैं, अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं, तो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर यासिर अल्ताफ़ साहब के पास और उनसे हम जानते हैं कि आपने जो ये तालीमी कैरियर के सफ़र का आगाज़ किया तो कहाँ से किया और आप न्यूजीलैंड की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन तक कैसे पहुँचे और क्या फीलिंग्स और क्या जज्बात और क्या एहसासात हैं। तो लिए चलते हैं आपको डॉक्टर यासिर अल्ताफ़ साहब के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुकर्रम अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही काइंड वर्ड्स में मेरा तारुफ़ करवाया है और जवाब देने से पहले मैं कुछ जो आपकी खिदमात हैं उनको सराहना चाहता हूँ। FM के ज़रिए हो या लिखने के ज़रिए हो या आप इस कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़ पेज के ज़रिए हो, जो आप हक़ सच के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, ये काबिल सताइश है। मेरे हवाले से सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसी का करम था और है और इंशाअल्लाह रहेगा कि मैंने एक मुतवसत तबके से अपनी तालीम का आगाज़ किया और MSc MPhil पाकिस्तान में ही मैंने किया। उसके बाद मैं विक्टोरिया डॉक्टरल स्कॉलरशिप पे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन न्यूजीलैंड में आला तालीम के लिए गया, जो कि PhD। और ये स्कॉलरशिप मेरा जो है वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से था, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से था। और इसके लिए जो मेरी इंस्पिरेशन थे वो मेरे ग्रुप के सीनियर थे वहाँ पे, डॉक्टर मोहम्मद अली हाशमी। इस वक्त वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन अटक कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम रूममेट थे एबटाबाद में जब उन्होंने अप्लाई किया अपने स्कॉलरशिप के लिए, PhD के लिए। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन थी कि अगर वो आला तालीम के लिए न्यूजीलैंड गए हैं तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। फिर जब वो यहाँ से जा चुके तो मेरी काविशें हकीकत में मान पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए मुझे इस पे मोटिवेशन दिलाई कि मैं अप्लाई करूं। और बस उसके बाद फिर अल्लाह का करम है कि मैं सिलेक्शन हुई मेरी वहाँ पे स्कॉलरशिप पे और PhD स्टार्ट कर ली। दुनिया भर की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ हर साल स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके को, लेकिन हमारे नौजवानों को इसके बारे में आगाही नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं, क्या क्राइटेरिया है और किस तरह हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो काइंडली हमारे जितने भी वो नौजवान जो इस वक्त MPhil हैं या आगे PhD करना चाहते हैं उनको ज़रूर बताइए कि ये क्या प्रोसेस है, किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, किन मुल्कों की यूनिवर्सिटियों में हम अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वर्ल्ड मैप पे तमाम दुनिया के लिए अवेलेबल है। हम यहाँ से बैठे हर मुल्क के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं हैं। उनको छोड़ के बाकी चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो या पैसिफिक आइलैंड्स हों, न्यूजीलैंड का ताल्लुक़ भी पैसिफिका से है। तो आप चाहे अमेरिका है या मशरक़ी कोना है दुनिया का या कहीं भी और, आप पाकिस्तान से बैठे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ PhD का बल्कि मास्टर्स लेवल के स्कॉलरशिप भी इस वक्त मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। चाइना माशाल्लाह पाकिस्तानी तलबा के साथ साथ सारी दुनिया के स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी बड़ी मेहरबानी है।
اور جو ریسرچ کے ساتھ ان کا پیار محبت ہے چائنا والوں کا یا یورپ کا ہے، امریکہ کا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ لوگ ریسرچ سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنا پیسہ ریسرچ کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو بی ایس لیول پہ، ماسٹرز پہ، ایم فل لیول پہ، پی ایچ ڈی پہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس اویلیبل ہیں۔ ایک تو اللہ کا کرم، وہ تو لازمی ہے، وہ ہوگا تو تمام کام سیدھے ہوں گے انشاءاللہ، اور دوسرا محنت کر کے جو ہمارا CGPA ہے یا جو پرسنٹیج ہے مارکس کی، پاس پرسنٹیج، وہ اتنی ہائی ہونی چاہیے کہ ہم، ظاہر ہے جب ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے تو اس پہ ہم تبھی آئیں گے جب ہماری پرسنٹیج یا CGPA اچھا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ ہمارے جو پاکستانی سسٹم کے اندر میکسیمم GPA ہے، CGPA ہے 4، تو 3.56 سے اوپر ہی ہونا چاہیے، اسی کو میں کمپٹیٹیو CGPA کہوں گا، یا پرسنٹیج پہ جائیں تو 82-83% یا ابو 80 کہہ لیں آپ، یہ آن دی ایوریج ایک کمپٹیٹیو پرسنٹیج ہے اب، یا اس کے بعد اب مزید بڑھتی جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ CGPA یا پرسنٹیج اچھی ہوگی، اور اس کے بعد اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں کسی PhD کے اسکالرشپ کے لیے، تو 18 سالہ ماسٹرز یا ایم فل لیول پہ ہمارا ایک ریسرچ آرٹیکل لازمی ہونا چاہیے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم جو ہمارا پروجیکٹ ہے ماسٹرز لیول کا، وہ اتنا ہائی کوالٹی ہو کہ ہمارا اس میں سے ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو سکے۔ اور چونکہ ریسرچ آرٹیکل کی ایک بڑی ویٹیج ہے اب آن ورڈ، اس کے بعد بعض ممالک کی اپنی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں۔ مثلا نیوزی لینڈ کا اسکالرشپ تھا میرا، تو اس کی جو پرائر ریکوائرمنٹس تھیں اس پہ ایک آئلٹس بھی عام حیثیت رکھتا ہے، 6.5 اوور آل بینڈ ہونا چاہیے with no 6 بینڈ ان اینی ماڈیول۔ تو یہی چیدہ چیزیں ہیں ہماری۔ ریسرچ پروفائل کوشش کریں بن جائے، سٹارٹ ہو جائے یہیں سے، اس کے علاوہ ہماری پرسنٹیج اچھی ہو، اور آئلٹس کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ PhD کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے، تو فارن کنٹریز میں جو اسکالرشپ آپ کو دی جاتی ہے، کون سے ایسے بینیفٹس ہیں جو اسکالرشپ کی بیس پر ایک اسٹوڈنٹ کو ملتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کے کرم سے یہی ایک بینیفٹ ہے کہ ہمارا اسکالرشپ ہوتا ہے اور مفت میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ ہماری جو اکیڈمک فی ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی کہ فری ایڈمیشن ہوگا ہمارا، اور اس کے ساتھ جو برسری ہوتی ہے یا جو اسٹائپنڈ جسے کہتے ہیں منتھلی یا اینول یا جیسے بھی، اتنی ہینڈ فل اماؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے اخراجات کرنے کے بعد آپ اگر آپ کی فیملی ہے تو اس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ منتھلی بیسس پہ زیادہ تر دیتے ہیں، جیسے نیوزی لینڈ میں میرا اسکالرشپ تھا تو وہ منتھلی تھا، جو مجھے ملتی تھی، اینڈ دیٹ از 2000 نیوزی لینڈ ڈالرز، اس میں سے اس کے $42 تقریباً ٹیکس کرتے ہیں، تو اراؤنڈ 2000 نیوزی لینڈ ڈالرز، یہ اٹس کوائٹ اے ہینڈ فل اماؤنٹ، یہ پاکستانی تقریباً 2 لاکھ روپیہ ہے۔ آپ ایک PhD اسکالر ہیں، اور آپ جیسے جو پڑھے لکھے باصلاحیت لوگ ہیں یا جو ایم فل لوگ ہیں جو آزاد کشمیر میں اچھی خاصی تعداد میں ہیں، آپ ان کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں اسے ایک لمبی بحث کہوں گا۔ میٹرک سے ہی لے کے ہم بچے کی ایک ہی ڈائریکشن سیٹ کر دیتے ہیں، سائنس یا آرٹس، پھر آگے سائنس میں بھی پھر اگر کوئی بچہ FSC میں مثلا اگر بایو پڑھتا ہے تو BSc آگے وہ باٹنی زولوجی میں کرے گا، تو اس کے بعد اس کی جو پری ریکویزٹس ہیں نیکسٹ ڈگریز کی، MSc ہے یا MPhil ہے PhD میں، وہ اس اپنے سبجیکٹ سے باہر نہیں جا سکتا، یعنی کہ ہم اتنا اس کو بالکل ایک سیدھی اسپیسیفک لائن میں ہم بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کو اتنی ایک پرٹیکولر لائن میں موڑ دیتے ہیں کہ اس کے پاس پھر رستے نہیں ہوتے، آپشنز نہیں ہیں بچے کے پاس۔ کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہو کے بھی PhD کے بعد، گریجویشن کے بعد وہ کمپیوٹر میں ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہماری ایجوکیشن کو انٹر ڈسپلنری بنایا جائے تو اس سے مواقع بڑھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو یہ جو بندشیں ہیں اگر اس سے بچے آزاد ہو جائیں تو مواقع کافی بڑھ سکتے ہیں۔ پش بھی ضرور کرنا چاہیے اداروں کے اندر بچوں کو کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ریسرچ پہ توجہ دیں۔ ریسرچ آرٹیکل جو معیاری ریسرچ آرٹیکل ہیں وہ بچوں کے پبلش ہونے چاہیے،
اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو زنگ نہیں لگے. نیوزی لینڈ کے اندر پاکستانیوں، کشمیریوں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ دنیا کے لوگ، دنیا کے انسان پاکستانیوں اور کشمیریوں کو اور مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ نیوزی لینڈ ایک سیکولر کنٹری ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں کی آبادی کی میجارٹی جو ہے وہ کرسچن ہے. اور ہم اگر اپنے یہاں پہ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ 98-99% لوگ مسلمان ہیں. تو اسی حوالے سے دیکھ لیں کہ ہمارا لوگوں کا جو عام ایک پرسیپشن ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہماری جو اسلامی روایات ہیں وہ زیادہ بہتر نظر آنی چاہیے. تو وہاں پہ بھی آف کورس وہ مکمل طور پہ ہمیں لاؤڈ سپیکر نہیں لگانے دیتے یا اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ تو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اوورآل میں جو میرا تجزیہ ہے یا جو میری آبزرویشن ہے اس کے مطابق نیوزی لینڈرز آر ویری مچ ایکسیپٹنگ اینڈ دے ہیو بگ ہارٹس. وہ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں، جگہ بھی بہت خوبصورت ہے، ایک ذہنی سکون بھی وہاں پہ ملتا ہے اس حوالے سے کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہے وہاں پہ آپ کا مذہب دیکھ کے آپ کو ہیومن رائٹس نہیں دیے جاتے. ایز اے اسٹوڈنٹ جو آپ کا رائٹ ہے یونیورسٹی میں، یا جو ایز اے کمیونٹی ممبر آپ کا ایک شہری کے طور پہ جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کو بھرپور ملے گا. اور بطور ایک نیوزی لینڈر یا انڈر نیوزی لینڈ لا جو بھی آپ کا ویزا ہے، جو آپ کے اس ویزے کے اندر ان کے قانون کے مطابق جو حقوق ہیں وہ ضرور ملیں گے. وہاں پہ کوئی بھی ابو لا نہیں ہے. اگر پارکنگ ہے، وزیر اعظم کی گاڑی بھی اگر غلط پارک ہوئی ہے تو انہیں اس کا جو پارکنگ فائن ہے وہ پے کرنا پڑے گا. ڈاکٹر یاسر صاحب، آپ کا تعلق ایک ایسی زرخیز دھرتی سے ہے، چوکی ٹیٹا کی دھرتی، جہاں بڑے بڑے نامی گرامی وکلاء ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں، بڑے اچھے انجینئرز ہیں، اور نہ صرف وہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ ملک اور قوم کو اور اپنے خطے کا نام روشن کر رہے ہیں. آپ چوکی ٹیٹا کی کوئی سی ایسی شخصیات یا نام بتائیں جن سے آپ انسپائر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کمیونٹی کے لیے سرو کیا؟ اگر پرسنالٹیز کی بات کروں تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. الحمدللہ میرے والدین ہیں، یا میں اگر اس سے بھی پس منظر میں جاؤں تو ظاہر ہے غربت تھی اور یہاں پہ تعلیمی مواقع اتنے نہیں تھے. کوٹلی آزاد کشمیر کی اگر بات کریں، لوگ ظاہر ہے کوئی راولہ کوٹ جاتے تھے، میرپور جاتے تھے. مثلا میرے دادا جان کے جو چچا تھے وہ لیفٹیننٹ تھے، لیفٹیننٹ باغ علی خان ملک، برٹش آرمی میں تھے وہ. اور اس کے علاوہ ایک اور ان کے آپ سمجھ لیں ایک رشتے میں ہی صوبیدار تھے، صوبیدار ملک راج محمد نام تھا ان کا. تو ہماری جو خاندان میں ایک تعلیم کی طرف یا ترقی کی طرف جو ایک رمق تھی وہ ہمارے آباء و اجداد سے ہی موجود تھی. پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں ان کا ساری زندگی اور میری نسلیں بھی اگر ان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، میرے والدین اور ان کے والدین، میرے دادی دادا، نانی نانا، انہوں نے میرے لیے بہت محنت کی ہے. اور الحمدللہ میں اگر آج پی ایچ ڈی سے فارغ التحصیل ہوں تو میں سب سے پہلا کریڈٹ اپنے والدین کو اور ان کے والدین کو دیتا ہوں. پھر میرے ماموں حضرات ہیں، انہوں نے بھی کافی جتنی بھی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ اس طرح سے کی. پھر باقی جو فیملی ہے انہوں نے بھی. میں 5ویں میں تھا تو ہمارے کوئی فائنینشیل کرائسس آ گئے ہماری فیملی کے اوپر، لیکن میرے جو بالخصوص دادا محترم ہیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کی یہی مرضی تھی، یہی خواہش تھی کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھوں چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو سکے. اور باقی اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو اس میں سب سے پہلا نام ہوگا صوبیدار میجر ریٹائرڈ ملک محمد اسلم خان صاحب ہیں، جو گرین لینڈ پبلک سیکنڈری اسکول کے بانی پرنسپل تھے. صوبیدار ریٹائرڈ ملک محمد اکرم خان ہیں، ہمارے اپنے علاقے سے چوکی زیری سے تعلق ہے ان کا. پھر اس ٹائم کی جو پرنسپل ہیں گرین لینڈ پبلک سیکنڈری اسکول کے صوبیدار غلام احمد ملک صاحب. پھر پروفیسر سرور مرحوم پروفیسر افضل صاحب، یہ سارے میرے ساتھ ایک تعلیمی لحاظ سے ہمدردی ہی رکھتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے مجھے بہتر گائیڈ کیا ہے. اس ٹائم بھی ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، کچھ ہمارے سینئر ہیں، کچھ جونیئر ہیں، جو بہت اچھی اور پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور وہ ہمارے جو علاقے کو چھوڑ کے اس سے باہر بھی پورے کوٹلی کے لیے یا اوورآل آپ جموں کشمیر کہہ لیں اس کی حد تک بھی
ہمارے نوجوان ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ کوئی خدمت کی جائے. مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ پی ایچ ڈی ماشاءاللہ آپ نے کر لی، خطے کا نام روشن کر لیا، لیکن اب اپنا جو نالج ہے، اپنا جو تجربہ ہے، اس سے ملک اور قوم کو کیسے آپ مستفید کرنا چاہتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا آگے مستقبل کی منصوبہ بندی ہے؟ اب یہ تو اللہ کے پروگرام ہیں، اللہ کو کیا منظور ہے یہ تو خدا کی ذات بہتر جانتی ہے. جہاں تک میرا اپنا ایک مشن ہے یا سوچ ہے، میری پی ایچ ڈی ہے، اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو کمپیوٹیشنل کیمسٹری میں، اور اگر اس کو میں 2-3 الفاظ میں ڈیفائن کروں تو کیمسٹری آن کمپیوٹر. تو پاکستان میں ابھی یہ اس لیول پہ نہیں ہے، کافی ڈیولپنگ سٹیج میں ہے، لیکن بہت سارے بڑے کمپیوٹیشنل کیمسٹ ہیں ماشاءاللہ. تو میرا تو اپنا پروگرام یہ ہے کہ ایک کوٹلی لیول کا کوئی ایسا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہو، مثلا یونیورسٹی کے اندر یا کسی بھی اور ایسے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک ایسی ہائیلی ڈیولپ کمپیوٹر لیب ہو جس کے اندر ہم کیمسٹری سافٹ ویئر اس پوری لیب کے اندر کمپیوٹرز میں انسٹال کر کے اس کیمسٹری کو جو میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کو پریکٹیکلی یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل بنایا جا سکے. تو حکومتی ول اگر ہو تو اس لیول پہ بھی یہ لیبز ایسی بن سکتی ہیں. اگر ہم سے کوئی استفادہ کرنا چاہے گا تو ہم انشاءاللہ ہم اس میں بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. لیکن اس وقت اگر میں بات کروں کوٹلی آزاد کشمیر کی تو اس لیول پہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی ایسی ایک لیب ضرور ہو جس میں کیمسٹری کے ہم سافٹ ویئر انسٹال کر کے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں ماسٹرز کے یا پی ایچ ڈی کے، ان کے لیے ہم یہ ریسرچ اویلیبل کر سکیں. یہ ڈاکٹر یاسر صاحب، آپ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہماری جو سوشل لائف ہے اس کا ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے. ہمارے جو دینی معاملات ہیں، ظاہر ہے ہمارا دین اسلام ہمیں ہر پل کا، ہمارے چلنے کا، بیٹھنے کا، ہمیں قدم قدم کا وہ طریقہ بتاتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں رہتی اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو کسی اور چیز کی. تو تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اصل مقصد ہے یہاں پہ رہنے کا، اس کے مطابق ہمیں اپنی جو سوشل لائف ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس پہ ضرور فوکس کرنا چاہیے. اس کے لیے طریقے ہیں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسکولوں کے اندر. مثلا میں الحمدللہ اسکول لیول پہ مقرر بھی رہا ہوں. میں نے یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ڈیبیٹس بھی کیے ہیں. ابھی میں نے وکٹوریہ یونیورسٹی آف ولنگٹن میں جو وہاں کی وکٹوریہ یونیورسٹی کی مسلم ایسوسیشن ہے، میں اس کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں. 2018 سے 19 کا جو سیشن ہے اس کے لیے الحمدللہ میں الیکٹ ہوا تھا. تو اپنی طرف سے ٹرائی کی ہے کہ جو ہمارے اپنے جو مسلمانوں کے وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کے لیے وہاں پہ آواز اٹھائی جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کو یا جو بھی کوئی نوجوان کسی بھی شعبے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین، یہ تھے کوٹلی کے نامور سپوت پی ایچ ڈی اسکالر، وکٹوریہ یونیورسٹی آف ولنگٹن نیوزی لینڈ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹر یاسر الطاف صاحب، جن سے ہم نے بات کی، جن کے تجربے سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایسے نوجوان ملک اور قوم کا ایک سرمایہ ہیں اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے نوجوانوں کو، ان کی صلاحیتوں کو ملک اور قوم کے مفاد عامہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے ملک کے اندر ایسے مواقع فراہم کرے، ایسی جاب اپرچونٹیز فراہم کرے کہ یہ نوجوان اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. یاسر الطاف صاحب جو ہیں، یقیناً اس وقت ان کی صلاحیتوں کی ہمیں ضرورت ہے اور حکومت کے لیے لازم ہے ان کے علم، ان کے تجربے سے بھرپور فائدہ حاصل کرے. اسی امید اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم کمیونٹی میں، ہم معاشرے میں اس کی تعمیر و ترقی میں، اس کی بہتری و خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اپنے میزبان مکرم عباس کو دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.